अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान और उसकी क़यादत को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को ये यकीन दिला रहे हैं कि अमरीका उनकी मदद को आएगा। सदर ट्रंप ईरानी मुजाहिरीन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो ईरान के इदारों पर कब्जा कर लें और साथ ही ईरानी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई या अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए तो इसके नताइज भुगतना होंगे कल। सोशल मीडिया पर पोस्ट में सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन से कहा कि मुजाहरे जारी रखें, मदद आ रही है और जब तक ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन के कत्लेआम को ख़त्म नहीं करती हम तमाम सिफारती राब्ते मुअत्तल रखेंगे। इसके बाद सदर ट्रंप ने यही मौक़िफ़ अपने खिताब में भी दोहराया। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. इस सारी सूरत हाल में ईरानी हुकूमत भी अमरीका को मुमकिना मुदाखलत की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दे रही है और यह खबर भी सामने आ रही है कि ईरानी हुक्काम ने खित्ते के ममालिक से कहा है कि वो अमरीका को ईरान पर हमले से रोकें वरना ईरान इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया है कि ईरान ने अपने उन हमसाया ममालिक को खबरदार कर दिया है जहाँ अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं कि अगर अमरीका ईरान में एहतजाज में मुदाखलत करता है तो वो अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। 3 सिफारतकारों के मुताबिक कुछ अमरीकी एहलकारों को खित्ते के मरकजी अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। हालांकि अब तक अमरीकी फ़ौजियों की बड़े पैमाने पर इनखला की कोई निशानी सामने नहीं आई है, जैसा कि गुज़िश्ता साल कतर में अमरीकी बेस पर ईरानी मिसाइल हमले से चंद घंटे पहले हुआ था। एक इसराइली ओहदेदार ने बताया है कि इसराइली जायजे के मुताबिक ट्रंप ने मुदाखलत करने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस कार्रवाई का दायरा कार और वक्त अभी वाज़ेह नहीं है। 3 सिफारतकारों ने रॉयटर्स को बताया कि कुछ अमरीकी एहलकारों को बुध की शाम तक कतर में अमरीकी फ़ौज के अल उदेद बेस को छोड़ने की हिदायत की गई थी। एक सिफारतकार ने इस इक़दाम को इनखला के बजाय पोजीशन में तब्दीली करार दिया और अल उदेद बेस के करीबी फुटबॉल स्टेडियम और शॉपिंग मॉल की जानिब फ़ौजियों की बड़े पैमाने पर नकल व हरकत के कोई आसार नहीं थे, जैसा कि गुज़िश्ता साल ईरान की जानिब से मिसाइल हमले से पहले हुआ था। एक सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने खित्ते में अमरीकी इत्तिहादियों से कहा है कि अमरीका को ईरान पर हमला करने से रोका जाए। ईरानी ओहदेदार ने मजीद बताया कि ईरान ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से लेकर तुर्की तक को बता दिया है कि अगर अमरीका ईरान को निशाना बनाता है तो इन ममालिक में अमरीकी अड्डे भी हमलों का निशाना बनेंगे। ईरानी ओहदेदार ने यह भी बताया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ़ के दरमियान बराह रास्त राब्ते मुअत्तल कर दिए गए हैं, जो बढ़ती हुई कशीदगी की अक्कासी करते हैं। वाज़ेह रहे कि खित्ते में अमरीका के कई फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, जिनमें कतर के अल उदेद बेस में अमरीका की सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर और बहरीन में अमरीकी नेवी के 5वें फ्लीट का हेडक्वार्टर शामिल हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी अल उदेद बेस से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला की खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि ये इक़दाम मौजूदा इलाकाई कशीदगी के नतीजे में उठाया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल जून में जब अमरीका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया था तो इसके जवाब में ईरान ने कतर के अल उदेद बेस पर मिसाइल दागे थे। ताहम अमरीका और कतर ने हमलों में कोई नुकसान ना होने का दावा कर दिया था, जबकि अब भी ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के जवाब में इसी तरह की कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। इस हवाले से कल जब अमरीकी सदर ट्रंप से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ईरान ने पहले भी यही बात की थी, उन्हें बेहतर रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। Something kinetic like that or more like cyber? Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision. Iran says that it will retaliate in the instance of U.S. strikes against U.S. assets in the Middle East. Yeah, Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. You have a message for the leaders currently of Iran. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. इसके अलावा सदर ट्रंप ने कल एक और इंटरव्यू के दौरान ईरान में मुजाहिरीन को फांसी देने के हवाले से भी खबरदार किया था और कहा था कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन को फांसी देती है तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे।
Now we're hearing that they're going to start hanging protesters. I haven't heard about the hanging. If they hang them, we will take very strong action. What's the end game? The end game is to win. I like winning. सदर ट्रंप मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में सख्त नताइज की धमकियां दे रहे हैं, मगर ईरान की अदलिया के सरबराह ने ट्रंप की धमकी के बावजूद मुजाहिरीन को फौरी तौर पर फांसी देने का इशारा दिया है। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अदलिया के सरबराह ने सदर ट्रंप की जानिब से मुजाहिरीन को फांसी देने पर खबरदार करने के बावजूद ये इशारा दिया है कि मुल्क भर में गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ तेज़ इंसाफ और फांसियों का अमल जल्द शुरू हो सकता है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जारी एक बयान में ईरान की अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि अगर हमें कोई काम करना है तो अभी करना चाहिए, अगर देर हो जाए 2 महीने या 3 महीने बाद तो इसका असर नहीं रहता। ईरानी अदलिया के सरबराह का यह बयान बराह रास्त ट्रंप के लिए एक चैलेंज है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ईरान को फांसियों के बारे में खबरदार किया था। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पहले ही मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के पुरतशद्दुद क्रैकडाउन में कम से कम 2571 अफराद मारे जा चुके हैं और ये तादाद ईरान में पिछली दहाइयों में होने वाले किसी भी एहतजाज या हंगामे के दौरान होने वाली हलाकतों से कहीं ज़्यादा है और 1979 के इस्लामी इनकलाब के दौरान पैदा होने वाले हालात की याद दिलाती है। इस सारी सूरत हाल में ईरानी हुकूमत अमरीका और इसराइल समेत दीगर बैरूनी क़ुव्वतों को मुल्क में इंतशार फैलाने का जिम्मेदार ठहरा रही है और वो मुसलसल ये दावा कर रही है कि चंद शरपसंद अनासिर मुजाहिरीन की आड़ में सरकारी अमलाक को निशाना बना रहे हैं और मुल्क में फसादात भड़का रहे हैं। इस हवाले से ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने मुतादिद वीडियोज़ जारी की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि नकाब पोश अफराद अमलाक को निशाना बना रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। साथ ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरानी हुकूमत मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए नए और मौसर तरीक़ों का इस्तेमाल कर रही है, जो इससे पहले देखने में नहीं आए। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान ने मुल्क भर में होने वाले एहतजाज को तेज़ी और सख्ती से कुचलने के लिए नए तरीक़े इस्तेमाल किए हैं। माहिरीन के मुताबिक इब्तिदा में हंगामा कंट्रोल करने के ईरानी हुकूमत के पुराने तरीक़ों से शुरू होने वाला क्रैकडाउन जल्द ही एहतजाज दबाने की जदीद टेक्निक्स में तब्दील हो गया, जिनमें जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और नफ्सियाती हरबे एक साथ इस्तेमाल किए गए। कम बुलंदी पर उड़ने वाले सर्वेलेंस ड्रोन्स, सिग्नल जैमर्स, तेज़ रफ्तार प्रोपेगेंडा निज़ाम और बेदरेग ताकत का एक साथ इस्तेमाल किया गया। ईरान की जानिब से इख्तिलाफ राय को कुचलने के लिए अपनाए गए हालिया तरीक़े इस बात की अक्कासी करते हैं कि ईरान ने गुज़िश्ता साल जून में इसराइल की दरअंदाजी से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बढ़ते हुए शकुक व शुबहात में मुब्तला ईरानी हुकूमत हालिया एहतजाज को गुज़िश्ता साल इसराइल के साथ होने वाली 12 रोज़ा जंग का 13वां दिन करार दे रही है और मुजाहिरीन को गैर मुल्की एजेंट के तौर पर पेश कर रही है। सड़कों पर नस्ब CCTV कैमरों के जरिए मुजाहिरीन की कड़ी निगरानी की जा रही है, लेकिन वो लोग भी फोर्सेस की नज़रों में हैं जो घरों की खिड़कियों पर खड़े होकर हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। ईरानी पुलिस ने एक वीडियो जारी की जिसमें ड्रोन्स को अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के बाहर मंडलाते दिखाया गया ताकि हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने वालों को तलाश किया जा सके। वीडियो में एक ड्रोन ऑपरेटर को रिहायशी खिड़कियों में झांकते दिखाया गया जो डिक्टेटर मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों की शनाख्त कर रहा था। इसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों को इमारतों पर वार्निंग स्टिकर्स लगाते और बाज़ रिहायशियों को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि एक और तरीका गैर मामूली पैमाने पर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का था। कई दिनों तक ईरान से बाहर की दुनिया का राब्ता तकरीबन नामुमकिन हो गया। यहाँ तक कि माहिरीन के मुताबिक एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल्स भी फौजी मयार की टेक्नोलॉजी के जरिए जैम कर दिए गए, जिन्हें मुजाहिरीन इंटरनेट ब्लैकआउट के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान ने 2019 में फ्यूल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों और फिर 2022 में खवातीन के हुकूक की तहरीक के दौरान इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। लेकिन हालिया बंदिश की वुसअत और जदीद नौइयत इस बात को जाहिर करती है कि ईरानी हुकूमत की मवासलाती कंट्रोल नाफिज करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। अगरचे स्टारलिंक को ईरान में बाज़ाब्ता तौर पर काम करने का लाइसेंस हासिल नहीं है, लेकिन स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क इससे पहले कह चुके हैं कि यह सर्विस ईरान में फ़ाल और दस्तयाब है। इस सारी सूरत हाल में मुसलसल ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमरीका ईरान पर बराह रास्त फ़िज़ाई हमले कर सकता है और सदर ट्रंप इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ताहम साथ ही अब ये खबर भी सामने आ रही है कि अमरीका के इसराइली और अरब इत्तेहादियों ने ईरान पर बराह रास्त हमला ना करने का मशवरा दिया है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट NBC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी ओहदेदार, एक साबिक अमरीकी ओहदेदार, 2 अरब ओहदेदारों और इसराइली क़यादत के ख़यालात से वाकिफ़ एक शख्स के मुताबिक हालिया दिनों में इसराइली और अरब हुक्काम ने ट्रंप इंतज़ामिया को बताया है कि उनके ख्याल में ईरानी हुकूमत अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई
کہ امریکی فوجی حملے اسے فوری طور پر ختم کر دیں۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی اور عرب حکام نے یہ تجویز دی کہ صدر ٹرمپ فی الحال بڑے پیمانے پر حملوں سے گریز کریں، اور ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے جب تک کہ حکومت مزید دباؤ میں نہ آ جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور حکومت کا استحکام کسی بھی وقت کسی بھی سمت میں جا سکتا ہے۔ ایک عرب عہدیدار نے کہا کہ اس وقت ایران پر امریکی حملوں کے لیے ہمسایہ ممالک میں کوئی خاص جوش نہیں ہے۔ ایک اور عرب عہدیدار نے تشویش ظاہر کی کہ اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے کسی بھی حملے یا کشیدگی میں اضافے سے ایرانی متحد ہو جائیں گے۔ موجودہ امریکی عہدیدار، سابق امریکی عہدیدار اور اسرائیلی قیادت کی سوچ سے واقف شخص کے مطابق اسرائیلی حکام نے ٹرمپ انتظامیہ کو بتایا ہے کہ اگرچہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی اور اس کے لیے امریکی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں، لیکن انہیں خدشہ ہے کہ اس وقت بیرونی فوجی مداخلت مظاہرین کے شروع کیے گئے عمل کو مکمل طور پر کامیاب نہیں بنا سکے گی۔ ان کے مطابق اسرائیلیوں نے تجویز دی ہے کہ امریکہ کے دیگر اقدامات جن کا مقصد حکومت کو غیر مستحکم کرنا اور مظاہرین کی حمایت کرنا ہو، حکومت کو مزید کمزور کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں بڑے حملے فیصلہ کن ثابت ہو سکیں۔ ذرائع کے مطابق ان ممکنہ اقدامات میں مظاہرین کو انٹرنیٹ بندش سے بچانے کے لیے ایران بھر میں عوام کے لیے رابطوں کو بہتر بنانا، معاشی پابندیاں بڑھانا یا سخت کرنا، سائبر حملے کرنا یا مخصوص ایرانی رہنماؤں کے خلاف انتہائی محدود فوجی کارروائی کرنا شامل ہے جو حکومت کو بڑے پیمانے پر توڑنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی حملوں کی صورت میں یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی کارروائی کر کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے، اور جس طرح یہ بظاہر آسان لگتا ہے کیا حقیقت میں بھی یہ اتنا ہی آسان ہوگا؟ اس حوالے سے بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے فیصلہ لینے کا وقت آ پہنچا ہے۔ 10 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایرانی حکومت نے حکومت مخالف مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے یہ بیان ایران میں مظاہرین کے خلاف پرتشدد کریک ڈاؤن سے پہلے دیا تھا، اور اب جبکہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح سے حکومت مخالف مظاہروں کو کچلا جا رہا ہے، دنیا اس انتظار میں ہے کہ ٹرمپ کا جواب کیا ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ دنیا صرف انتظار کر سکتی ہے اور اندازہ لگا سکتی ہے، لیکن یہ انتظار کب تک ہوگا؟ اتوار کو ایئر فورس ون پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چند مضبوط آپشنز کو دیکھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ وینزویلا میں کامیابی کے بعد عسکری طاقت کا ایک بار پھر سے استعمال یقیناً ٹرمپ کے ذہن میں ہوگا۔ گزشتہ سال موسم گرما میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ امریکہ ایران پر فاصلے سے بھی حملہ کر سکتا ہے، جب امریکہ کے B-2 بمبار طیاروں نے امریکہ سے تقریباً 30 گھنٹوں کے فضائی سفر کے بعد ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ اب امریکہ کا ایک بار پھر اسی طرح کا حملہ کرے گا یا پھر ایرانی حکومت کے ان افراد کو براہ راست نشانہ بنائے گا جو حالیہ احتجاج کو دبانے میں ملوث ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کے پاس اہداف کی کمی نہیں ہے۔ CBS نیوز نے پینٹاگون ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار حکمت عملی میں خفیہ طریقے بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن میں خفیہ سائبر کارروائیاں اور نفسیاتی حربے استعمال کرنا شامل ہے تاکہ ایران کے کمانڈ اسٹرکچر کو کنفیوز کیا جا سکے۔ لیکن ایران میں وینزویلا جیسی کارروائی کو دہرانا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ اپنی حالیہ کمزور پوزیشن اور گزشتہ سال امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا نشانہ بننے کے باوجود ایران وینزویلا نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران جنگوں کی وجہ سے کافی سخت جان ہو چکا ہے اور کسی ایک شخصیت کو ہٹانے سے پورے ملک کو امریکہ کی مرضی کے مطابق جھکایا نہیں جا سکتا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں سابق امریکی صدر جمی کارٹر کے دور میں ہونے والی اس ناکام کارروائی کا حوالہ دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹرمپ کسی قسم کی زمینی کارروائی سے جڑے خطرات سے بخوبی واقف ہیں۔ 1980 میں ہونے والی اس کارروائی میں امریکہ نے تہران کے امریکی سفارت خانے میں موجود مغوی امریکیوں کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ اس کارروائی کے دوران ایک طیارہ اور ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے تھے اور 8 امریکی فوجی ایران کے مشرقی صحرا میں مارے گئے تھے۔ اس ناکام آپریشن اور تہران میں مغوی امریکیوں کی کیمروں کے سامنے ہونے والی پریڈ سے جڑی شرمندگی نے اسی سال ہونے والے صدارتی الیکشن میں جمی کارٹر کی شکست میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور اب اس کارروائی کے 46 سال بعد امریکہ کے عسکری فیصلہ سازوں کے لیے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مڈل ایسٹ پروگرام کے سینئر فیلو ول ٹاڈمین کے مطابق یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ کیا کریں گے کیونکہ ان کا مقصد واضح نہیں ہے۔ ول ٹاڈمین کا مزید کہنا ہے کہ ٹرمپ شاید ایرانی حکومت کو گرانے کے بجائے اس کے رویے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے سے اتنے زیادہ خطرات جڑے ہیں کہ شاید یہ ٹرمپ کا بنیادی مقصد ہی نہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوہری مذاکرات میں ایران سے کچھ منوانا چاہتے ہوں یا پھر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں کمی ان کا مقصد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کا مقصد ایران میں ایسی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش ہو جو کسی نہ کسی صورت میں پابندیوں میں نرمی کا باعث بنے۔
BBC کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ امریکی ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا ہے کہ امریکی نائب صدر JD وینس ان اعلیٰ حکام میں شامل ہیں جو ٹرمپ کو سفارتکاری کا استعمال کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ JD وینس نے 8 جنوری کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ ایران کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ امریکہ سے جوہری پروگرام پر مذاکرات کرے، لیکن اگر ایران میں مظاہرین کو پرتشدد طریقے سے روکنے کی کوشش جاری رہی تو شاید سفارتکاری کو ایک کمزوری کی طرح دیکھا جائے۔ شاید اسی لیے ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران سے کافی پریشان کن تصاویر سامنے آ رہی ہیں، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ سفارتکاری سے پہلے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ چند افراد کا ماننا ہے کہ ایک محدود پیمانے پر حملہ مظاہرین کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے اور ایرانی حکومت کو خبردار کر سکتا ہے کہ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ تھنک ٹینک چیٹھم ہاؤس کے مڈل ایسٹ اور نارتھ امریکہ پروگرام کے ایسوسیٹ فیلو بلال صاحب کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ایرانی حکومت میں افراتفری مچ جائے۔ ان کے مطابق امریکی فضائی حملے مظاہرین کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اور اس سے حکومت کی توجہ بھی ہٹ سکتی ہے، لیکن بلال صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ عسکری کارروائی سے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق عسکری کارروائی ایرانی حکومت اور اس کے حامیوں کا عزم مزید پختہ کر سکتی ہے اور ایران میں اب بھی حکومت کی حمایت کافی بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ BBC کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ یقینی طور پر امریکی صدر ٹرمپ کو کافی سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا ہوگا، کیونکہ ایران بھی یہ دھمکی دے چکا ہے کہ کسی قسم کی عسکری کارروائی کی صورت میں جواب دیا جائے گا، اور ایران کے پاس اب بھی بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ پورے مشرق وسطیٰ میں ایران کے اتحادی اور پراکسی گروپس یا تو ختم ہو چکے ہیں یا پھر کمزور ہو چکے ہیں، جیسے کہ شام کے سابق صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جیسے کہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ایران کا ایکسس آف ریزسٹنس ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ یمن میں حوثی اور عراق میں شیعہ ملیشیائیں اب بھی کارروائی کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ صدر ٹرمپ سے جرأت مندانہ اقدام کا مطالبہ کرنے والی آوازوں میں ایک نمایاں آواز اس شخص کی بھی ہے جو ایران کو علماء کی حکمرانی سے نکال کر عبوری حکومت کی قیادت کی پیشکش کر رہا ہے، اور وہ شخص ایران کے آخری بادشاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی ہیں، جنہوں نے CBS سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کو بہت جلد ایک فیصلہ کرنا ہوگا اور ایران میں کم سے کم لوگوں کے مارے جانے کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جلد مداخلت کی جائے تاکہ یہ حکومت ختم ہو جائے اور ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے۔ رضا پہلوی کی یہ بات سادہ لگتی ہے، مگر وائٹ ہاؤس میں موجود امریکی عہدیدار جانتے ہیں کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ رضا پہلوی اس سے پہلے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وہ جلد امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، تاہم بعد میں صدر ٹرمپ نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ رضا پہلوی سے فی الحال نہیں ملیں گے کیونکہ اس سے غلط تاثر جائے گا۔ تاہم اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے رضا پہلوی سے ایک خفیہ ملاقات کی تھی۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کرنے سے پہلے اسٹیو وٹکاف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ ایسے میں امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایران کے جلا وطن رہنما رضا پہلوی سے خفیہ طور پر ملاقات کی اور اس ملاقات میں ایران میں جاری حالیہ احتجاج پر بات چیت کی گئی۔ اہم بات یہ ہے کہ احتجاج شروع ہونے کے 15 دن بعد یہ ایرانی اپوزیشن اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقات تھی۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ایران میں جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے تو ٹرمپ انتظامیہ رضا پہلوی کو ایک خاص سیاسی کردار کے طور پر نہیں دیکھ رہی تھی، اور گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے رضا پہلوی کو انڈورس کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اس بات پر حیران تھی کہ کئی مظاہرین پہلوی کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ امریکی عہدیدار نے مزید کہا کہ رضا پہلوی کا اثر بڑھا ہے، کئی شہروں میں مظاہروں کے دوران لوگ ان کا نام لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ اس ساری صورتحال میں کل امریکہ کی قومی سلامتی کی ٹیم نے ایران سے متعلق رد عمل کے ممکنہ آپشنز پر ایک اجلاس کیا، لیکن صدر ٹرمپ اس اجلاس میں شامل نہیں تھے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ہونے والی مشاورت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس وقت امریکی فوجی کارروائی کے بارے میں فیصلہ سازی کے مرحلے میں نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ٹرمپ کیا فیصلہ کریں گے۔ صورتحال سے واقف ایک ذریعے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بند کمرہ اجلاس میں کہا تھا کہ اس مرحلے پر ٹرمپ انتظامیہ مظاہرین کی مدد کے لیے غیر فوجی اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایران میں کیا ماحول ہے؟ کیا مظاہرین امریکی مدد کے انتظار میں ہیں؟ کیا ایرانی حکومت نے مظاہروں کو کنٹرول کر لیا ہے یا کر پائے گی؟ تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ تہران سے موجود ہوں گے ماہر بین الاقوامی امور اور اقبال فورم کے ڈائریکٹر محمد حسین باقری صاحب۔ ایک بریک کے بعد ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، مظاہرین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج جاری رکھیں۔ اس وقت ایران میں صورتحال کیا ہے؟ محمد حسین باقری صاحب ماہر بین الاقوامی امور بانی اور ڈائریکٹر اقبال فورم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باقری صاحب ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ٹرمپ مسلسل انکریج کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں پر قبضہ کریں، مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، مدد جلد آئے گی۔
اس وقت ایز آف ناؤ صورتحال کیا ہے؟ جب حکومت کے حق میں بھی مظاہرے ہوئے، اب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیے آج بالکل کوائٹنس ہے یہاں پہ، اور فارسی میں ایک مثال ہے کہ آرامش قبل از طوفان، طوفان سے پہلے جو کوائٹنس ہوتی ہے شاید وہ والی ماحول ہے. اس لیے کہ سڑکوں کے اوپر کوئی اعتراضات نہیں ہے، لوگ باہر نہیں ہیں، کوئی تشویش نہیں ہے، فسادات نہیں ہے، تقریباً سب کنٹرول ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اٹس اے پیس آف کیک فار دا گورنمنٹ ٹو کنٹرول سچ اے رائٹس. لیکن بات یہ کہ اب ٹرمپ صاحب اس طرح کے ٹویٹ دے رہے ہیں کہ جی میں آ رہا ہوں. ان کے ٹویٹ کے بعد بھی کوئی لوگ باہر نہیں نکلے اور کچھ نہیں ہوا ویسے جو چیز ریالٹیز آن دا گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا اس طرح کی جو باتیں حقیقت میں اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں CIA اور موساد کی اسی طرح کی ایجنڈاز ہمیشہ ہے. پہلے افراد فری پیدا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو سڑکوں پہ بلایا جاتا ہے، پھر ایک منظم جانی نقصان دکھایا جاتا ہے پورا دنیا کو، اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر رجیم چینج میں کامیاب نہ ہوئے تو عوام کے تحفظ کے نام پر ہم براہ راست اٹیک کرتے ہیں، جس طرح وینیزویلا میں ہوا. لیکن آپ یہ یاد رکھیں جو وینیزویلا میں ہوا ہے وہ آج وینیزویلن لوگ سے پوچھے کہ 3 جنوری سے جب مادورو کو انہوں نے اٹھا کے لے کے گئے کیا ان کی جو کرنسی تھی اس کی ویلیو میں ایڈ ہو گئی. اکنامکس آج کہہ رہی کہ ان کی جو کرنسی ہے 3 جنوری سے آج تک 25% مزید گر چکی ہے، اور لوگوں کو اشیاء خوردنوش نہیں مل رہی ہے. لیکن پروفٹ کس کو ہوا؟ امریکن تیل کمپنیز کو. اسی طرح ایران کی جو بارے میں باتیں پھیلائی جا رہی ہے، ایک تو وینیزویلا ایران بہت ڈفرینٹ ہے. آئی ڈونٹ بلیو کہ وینیزویلا کی طرح جو ہوا ایران میں کبھی ہو سکے گا. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ بے وقوفی اگر کوئی سوچے کہ عوام کے بھلائی کے لیے نتنیاہو اور ٹرمپ سوچ رہے ہیں اور سرگرم ہیں. اور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسی صورت میں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آج خاموشی ہے مگر وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی ہے، یہ خاموشی ہوئی کیسے؟ کہ آج پروٹیسٹ کی کال نہیں تھی، یا پھر جس طریقے سے حکومت نے کریک ڈاؤن کیا ہے اس کے بعد مظاہرین اب ڈر گئے ہیں، وہ اب نہیں باہر نکل رہے ہیں، حکومت کامیاب ہو گئی ہے اس میں انہیں کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیں یہ تو حکومتی کامیابی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں منڈے کو 2 بجے جو عوام نکلے تھے سڑکوں پہ، جو میں خود دیکھ رہا تھا، دیکھیں 30 لاکھ لوگوں کو آپ سڑکوں پہ لے آئے، اور لوگوں کی اصلی جو چہرہ ہے، ایران کا اصلی جو چہرہ ہے وہ دکھانے کے بعد پھر آپ کی حیثیت کیا بنتی ہے کہ آپ 10 15 20 30 ہزار لوگ ہی آ جاؤ. جب 30 لاکھ لوگ آ کے پرو گورنمنٹ ہونے کی اور سپریم لیڈر کے ساتھ اپنے بیعت کر چکے ہیں، اس کے بعد تک نہیں بنتا کہ لوگ باہر آئیں اور اعتراضات کریں. ان کو پتہ چل گیا کہ اصلی لوگ تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے. لیکن ہاں گورنمنٹ میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 10-15 میسیجز آ گئی کہ اپنے بچوں کو نہ بھیجیں رات کے وقت، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ڈیڈ باڈیز کا جو یہ سیاست کھیل رہے ہیں، یا آپ کے بچے بھی اس کے لپیٹ میں آتے ہیں. اب ایرانی لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ اعتراضات جو ہم انفلیشن اور مہنگائی کی وجہ سے اعتراض کر رہے تھے وہ تو کچھ اور طریقے سے کسی اور لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اس لیے میرا خیال ہے کہ کنٹرول ہو گئی ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پروٹیسٹ اس پہلے بھی ہوئے اور اس سے زیادہ بڑے ہوئے تھے، مگر اس دفعہ پروٹیسٹ اتنے بڑے نہیں تھے جتنے ماضی میں تھے، مگر حکومت نے کہ کریک ڈاؤن میں لوگ زیادہ مارے گئے ہیں ماضی کے مقابلے میں، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں ایک حد تک درست ہے. وہ کہاں تک درست ہے؟ یہاں تک کہ یہ جو مظاہرات ہیں، پہلے مظاہرات سے بہت اعتراضات سے بہت کم تعداد میں لوگ تھے، لیکن اس کا واضح فرق یہ تھا کہ ایرانی لوگ ایک مہذب قوم ہے، ایک تربیت یافتہ قوم ہے. یہ کبھی اپنے لوگوں اور اپنے سٹیزنز کی سر نہیں کاٹتے، یہ مسجدیں نہیں جلاتے. اس دفعہ جو مظاہرات اور مظاہرات کے بعد فسادات ہم نے دیکھی، وہ ایک ایرانی قوم کی جگہ ہمیں داعش کی بو آ رہی تھی، جو کہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اٹ واز all terrorist networks، جو کہ موساد اور CIA کی ایجنٹس نے ان کو کام پہ لگایا تھا کہ اس طرح کی افراد فری کرے اور اس طرح کی جو خوف کا ماحول ہے وہ ایران کے اندر لے کے آئے. یہ فرق ہے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں پہلے دن سے 11ویں دن تک ایک بھی بلٹس فائر نہیں کی گورنمنٹ نے، اور لوگ سڑکوں پہ تھے، ایک لوگ بھی نہیں مارے گئے. لیکن 12ویں دن سے 15ویں دن صرف 3 دن کے درمیان 100 سے زائد اہلکار اور سیکیورٹی فورسز شہید ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے 3 دن کے اندر تو ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک بالکل مسلح
ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس اعتراضات اور اختشاشات میں شامل تھے. اس کے بعد تو ظاہر ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو کریک ڈاؤن تو کرے گی. اور صاحب اور جو اب خود بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ کو جو عرب اتحادی ہیں یہاں تک اسرائیل بھی جو ہے وہ اسٹرائک کسی آپریشن کے خلاف ہی ایڈوائز کر رہا ہے کہ اس سے شاید ایرانی حکومت نہیں گرے گی. مگر یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ اگر اسٹرائکس کی جاتی ہیں جیسا کہ ماضی میں ہوئی تھیں اور کچھ پریسیشن اسٹرائکس ہوتی ہیں تو اس سے جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کا حوصلہ بڑھ سکتا ہے اور زیادہ بڑا احتجاج ہو سکتا ہے اور حکومت اس سے کمزور ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں یہی آئیڈیا رضا شاہ پہلوی یہی آئیڈیا لے کے نتنیاہو کے پاس گیا تھا جون 2025 کہ اگر آپ اسٹرائک کرتے ہو تہران کے اوپر ان کی مین ٹارگٹس کو اسیسینیٹ کر کے ان کی تنصیبات جوہری تنصیبات ختم کرتے تو کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور رجیم چینج ہوگا. کیا ہو گیا؟ یہ 12 دن کی جنگ کو آپ یاد رکھیں کہ لوگ تو اپنے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو جینز ایرانیوں کی جینز میں ہے کہ جب سے کوئی انٹرونشن ہوتا ہے وہ چاہے جتنا بھی اپنے گورنمنٹ کے خلاف ہو لیکن باہری طاقت سے وہ بہت بہترین طریقے سے متحد ہو کے لڑ سکتے ہیں. تو ابھی بھی یہی ہوگا. اگر جیسے کہ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کرنا چاہیں کچھ بھی کرنا چاہیں یہ نہایت یہ کر سکتے. ان کے پاس آپشنز بہت محدود ہے. وہ فاصلے سے ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے ایئر اٹیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ از امپاسبل ان ایران. تو اس کے بعد اگر یہ جوہری تنصیبات کو بھی ہٹ کریں, انفراسٹرکچر کو بھی ہٹ کریں, جو اگر انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں تو بہت سارے لوگ مارے جائیں گے, اس میں شک نہ کریں اس پہ. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ گورنمنٹ یہی ہوگی. رجیم چینج کے بغیر یہ آپریشن کس کے حق میں جائے گی؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے. صاحب ایک اور بات جو رضا پہلوی کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے ان کا ذکر بھی کیا, ٹرمپ نے انہیں ایک انٹرویو میں انڈورس نہیں کیا. ٹرمپ نے اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں کی, ان سے ملے بھی نہیں. حالانکہ رضا پہلوی نے ملاقات کی بات کی تھی, مگر جب مظاہرے ہوئے کچھ نعرے رضا پہلوی کے حوالے سے لگے تو پھر خبر آئی کہ جو ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف ان کی ملاقات ہوئی ہے رضا پہلوی سے. آن گراؤنڈ کیا پاپولیرٹی کچھ ہے رضا پہلوی کی یا نہیں ہے؟ Less than 5%, more than 95%. کبھی بھی ایون اگر آپ یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں, اگر ایران میں رجیم چینج جو کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر ہو بھی جاتا ہے رضا پہلوی دوبارہ شہنشاہیت پہ واپس نہیں آ سکتے. پاپولیرٹی نہیں ہے ان کی. اسی لیے تو وہ نتنیاہو اور ٹرمپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ایرانی لوگوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کریں. یہ ایرانی لوگ کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں گے جو اپنے دشمن کو لے کے ان کے اوپر میزائلیں داغیں؟ وہ اس کو اپنے شہنشاہ تو نہیں مان سکتے ہیں. دوسری بات یاد رکھیں, یہ سارا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ رضا پہلوی کا نہیں ہے. میں آپ کی معزز جو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری یہ بات غور سے سن لیں. ہم دعا گو ہیں کہ اسرائیل کی یہ جو بدنیت عزائم ہے یہ کبھی پورا اور کامیاب نہ ہو. لیکن یہ یاد رکھیں جتنے فسادات ایران میں اور پورا ریجن میں ہو رہا ہے یہ ایک ہی صرف ملک کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کبھی نہیں چاہتا کہ بڑا اور اتنا طاقتور ایران اس طرح رہے. یہ سب سے پہلے ایران میں رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے کسی بھی ذریعے سے, اور اس کے بعد اس ملک کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے اسلامی ملک لے کے آنا چاہ رہا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے. تو یہ رضا پہلوی کی بات نہیں ہے. رضا پہلوی ہیز نو ویلیو ان دا ہارٹ آف ایرانیانس. ٹھیک ہے, تو آپ یہ رضا پہلوی ہی از جسٹ اے پپٹ ہیئر ان دس اول شو. اور یہ بتائیے گا کہ اب ٹرمپ نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر مظاہرین کو پھانسی دی گئی تو پھر کارروائی کریں گے, اور جو ایران کے ہیڈ آف جوڈیشری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے جلدی کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پیش رفت ہوگی, پھانسیاں دی جائیں گی جو بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یا جن پر شک ہے؟ بالکل پھانسیاں دی جائے گی. ایرانی گورنمنٹ از اے ویری اسٹرکٹ گورنمنٹ آن واٹ اسپیشلی اگینسٹ ٹیررزم. آپ نے دیکھا ہوگا شاید 12 دن جنگ کے بعد جو جون 2025 میں ہو گیا, اس کے بعد کتنے لوگوں کو انہوں نے پھانسی دی, چاہے وہ موساد کے ایجنٹس کے نام سے ہو چاہے وہ غداری کے نام سے ہو. یہ ضرور پھانسی دیں گے. اب پورا جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہے وہ پھانسیوں کے بہانہ بنا کے, چاہے ڈیڈ باڈیز اور لاشوں کی سیاست کرتے ہوئے یا کچھ اور مقاصد لے کے, جب اٹیک کریں گے تب حالات پتہ چلیں گے. سب کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو محدود آپشنز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ زیادہ اٹیک کر کے دوبارہ واپس اپنے ایئر بیسز پہ واپس جا سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں واشنگٹن میں ابھی بھی جو فوجی اڈے استعمال کرنے کا فیصلہ اگر کرتے ہیں وہ کہاں سے کریں گے؟ وہ ممالک جو ایران کے نیبر ہیں. ایران نے پہلے سے ہی
ویری کلیئرلی اناؤنس کیا ہے اگر کسی بھی ملک کا کوئی بھی حصہ اور اڈا ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو ہم اس ملک کے اوپر بیلسٹک میزائلز داغ دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی یہ جو ہمسایہ ممالک ہے ریجن میں جو کنٹریز ہیں وہ شدید گریز کریں گے اس بات سے کہ وہ اپنے اڈے امریکن سولجرز اور امریکن ایئر کرافٹ کے ہاتھوں میں دے دیں. یہ بھی آپ یاد رکھیں. پھر ایسی صورتحال میں جو ایک کر سکتا ہے لیکن اور ایسی صورتحال میں باقی صاحب جو ایک بڑا چیلنج ہے ایرانی حکومت کے لیے وہ ہے مہنگائی اور معیشت کی بری صورتحال, جس کا آپ نے بھی کہا تھا کہ وہ بہرحال ہے اور اس کے لیے حکومت اقدامات کرنے کا سوچ رہی ہے. ناؤ اب ظاہر ہے یہ سال ہر سال کی جو پابندیاں ایران پر ہیں اس کے نتیجے میں یہ حال ہوا ہے. اب جبکہ ٹرمپ نے مزید اضافی ٹیرفز کا بھی اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا, جس پر چین نے اعتراض بھی کیا, تو حکومت حالات ٹھیک کرے گی کیسے؟ جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, ان کی جب تک معیشت کھلے گی نہیں, معاملات بہتر ہوں گے نہیں, تو معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے اگر یہ چاہے یہ جنگ ہو یا نہ ہو, اللہ کرے تو نہ ہو, اگر ہو بھی جائے یا اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے ایرانی گورنمنٹ کو وہ ان کا اکنومیکل سچویشن کو اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر رکھنا ہوگا. لیکن اس کے لیے دو کام جو گورنمنٹ آف ایران کر رہی ہے, ایک انفلیشن کے ساتھ ساتھ تنخواہیں بڑھا رہی ہے, دوسرا جو میرے خیال میں اس کو میجر سرجری کا نام دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ریٹس اور ڈالر کی جو فلیکچویشن اور ایکسچینج ریٹس ہے وہ اوپن مارکیٹ اور انٹرنل مارکیٹ میں برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ بے شک مہنگائی تھوڑی بڑھے گی لیکن استحکام آئے گی واپس ایران کے اندر. ہمیں پتہ چلے گا کیونکہ آج ڈالر کی ایک ریٹ ہے, کل دوسرا ریٹ ہوگا, پرسوں تیسرا ریٹ ہوگا. ایک ریٹ جب ڈیفائن ہو جائے, ایون کہ اپر لیول پہ بھی ڈیفائن کرے, تو لوگ اس کے اوپر پراپر پلاننگ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جتنا بھی ایران کو سینکشنز میں ڈال دیں جیسے کہ پچھلے 40 سال سے یہی کر رہے ہیں, ایران کی جو فل پوٹینشیل ہے وہ $28 ٹریلین اکانومی ہے. اور آج کل کی دنیا میں ایران کی ہر چیز, چائنا کو بھی ضرورت ہے, رشیا کو بھی ضرورت ہے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیں پورا دنیا ٹرمپ نہیں ہے. He is the most powerful president. United States is the superpower. لیکن اب یہ شاید اپنے ہیمسفیئر مگر کیا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں وہ کہ کوئی بھی ایک جوہری ڈیل چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے جو ایران کا پوٹینشیل ہے معیشت کا یا پھر ان کے پاس جو ذخائر موجود ہیں وہ حاصل نہیں کر پائے کیونکہ پابندیاں تھیں, اسی لیے عوام سڑکوں پر ہیں. کیا کوئی ممکن ہے کہ یہاں سے کوئی ایک ڈیل ہو جائے جس سے ایران کی معیشت بھی کھل جائے, حملے بھی نہ ہوں, معاملات آگے بڑھ جائیں؟ دیکھیں اگر صرف ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی جو نیوکلیئر ان کا جو پروگرام ہے ان کے اوپر بات کرنا چاہیں تو آئی بلیو ابھی ہی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف ایران ویری کلیئرلی ڈکلیئر وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ آن آل ٹاپکس ایکسپٹ 2 ٹاپکس. 1 ڈیٹرنس پاور, 2 سوورنٹی. ان دونوں کے علاوہ امریکہ کسی چیز کے اوپر بھی اگر بات کرنے کو تیار ہو تو ایرانی گورنمنٹ کر لے گی. لیکن ٹرمپ صاحب کی جو ڈاکٹرین ہے وہ مجھے آج کل نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کے نیگوسیشنز چاہتے ہوں. وہ اپنے ان کے ذہن میں مائٹ از رائٹ اور پاور از دی ایبسولوٹ سولوشن وہ چل رہا ہے, اس لیے وہ شاید یہ کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں, ٹرمپ صاحب نے 2 ٹویٹ کی ہے, اگر یہ ابھی اٹیک نہیں کرتے ہیں تو ان کی جو کریڈٹ ہے اور کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ سوال اٹھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن شاید زیادہ ایک دکھاوا اور شو آف کر کے واپس جائے. بہت شکریہ باقی صاحب نے سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ذہنی صحت ایک سنگین معاملہ ہے جس پر پاکستان میں توجہ نہیں دی جاتی ہے. ہمیں بہت سے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا براہ راست تعلق ذہنی صحت سے ہوتا ہے, مگر معمولی مسائل سمجھ کر انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہم نے اس معاملے پر پہلے بھی آپ کو آگاہی دی تھی اور اعداد و شمار بتائے تھے. برٹش ایشین ٹرسٹ نے مل کر رپورٹ 2025 میں پاکستان میں ذہنی صحت کے حوالے سے قومی سروے اور اہم حقائق بتائے ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ذہنی مسائل کا شکار 90% لوگ وہ مدد حاصل ہی نہیں کر پاتے جس کی انہیں ضرورت ہے. امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق ہر 10,000 افراد کے لیے ایک ماہر نفسیات ہونا چاہیے, جبکہ پاکستان میں تقریباً 2,70,000 افراد کے لیے ایک ماہر نفسیات موجود ہے. برٹش ایشین ٹرسٹ کے مطابق پاکستان میں صرف 25% لوگ ذہنی صحت کو سمجھتے ہیں. 92% افراد مانتے ہیں کہ برداشت اور آگاہی میں اضافہ ضروری ہے, جبکہ صرف 3% لوگوں نے پچھلے 6 ماہ میں کسی ماہر سے مدد لی ہے. اور زیادہ تر افراد کلینکل مدد کے بجائے روحانیت اور سیلف ہیلپ پر انحصار کرتے ہیں.
یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ پاکستان میں ذہنی صحت سے متعلق اسٹگما کو ختم کرنے، علاج تک رسائی کو بہتر بنانے اور ذہنی صحت سے متعلق آگاہی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق عام طور پر تقریباً 15% افراد کو ذہنی صحت کے حوالے سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کرونا وبا کے بعد پاکستان میں یہ شرح بڑھ کر 25% تک پہنچ گئی ہے، مگر 25 کروڑ آبادی کے ملک میں صرف 900 رجسٹرڈ ماہر نفسیات موجود ہیں۔ ان سنگین اعداد و شمار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ذہنی صحت کا مسئلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ دیگر اہم مسائل کی طرح یہ بھی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اس نہایت اہم موضوع پر بات کرتے رہیں گے اور مل کر اس معاملے کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آج سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر حارث کامران صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر مسئلہ پاکستان میں ہے، اس کی سنگینی کا پہلے اندازہ بھی کبھی نہیں لگایا گیا، اسٹگما بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ آپ دیکھتے ہیں اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اب اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھا جائے اور رجوع کیا جائے؟ السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ اچھا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے آج کوشچن یہ پوچھا ہے کہ اس کی سنگینی کتنی ہے، کتنے لوگ ہیں، اویئرنیس کتنی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑے شہروں میں تو اویئرنیس ہے، جو مین سٹیز ہیں آپ کی، اور ایجوکیٹڈ کمیونٹی میں بھی اویئرنیس ہے، لیکن ہماری جو میجورٹی ہے پاپولیشن کی اس میں ابھی بھی اویئرنیس نہیں ہے، اور وہ صرف اس وقت مریض کو ہسپتال لے کر آتے ہیں جس وقت بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے، جس وقت گھر میں سنبھالے نہیں جا رہے ہوتے، اس وقت وہ ہسپتال لے کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ہر جگہ جا چکے ہوتے ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس، خود سے کوئی ٹوٹکے کر لیے، محلے میں کسی نے کچھ بتا دیا اس کے مطابق، لیکن ہاسپٹل یا کسی ایکسپرٹ کے پاس نہیں لے کر آتے وہ جب تک کہ بہت سیریس کنڈیشن نہیں ہو جاتی، جس کی وجہ سے مزید اسٹگما پھیلتا ہے کہ اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو دوائی شروع کرنی پڑے گی، آپ کو داخل ہونا پڑے گا، زندگی بھر کے لیے دوائی کھانی پڑے گی، اس لیے کیونکہ ارلی انٹرونشن نہیں ہوتی، پہلے جلدی ہسپتال نہیں لایا جاتا، جلدی ایکسپرٹ کے پاس نہیں لایا جاتا، تو ظاہر ہے کہ جب ایک بہت پروگریسڈ ڈیزیز میں لائیں گے تو اتنی ہی انٹرونشن بھی اسٹرانگ ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر ذہنی مسئلہ جو ہے وہ اتنا ہی سنگین ہے کہ اس پہ دوائی دی جائے یا اس پہ داخل کر لیا جائے، اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اگر جلدی لا دیا جائے مریض کو، جلدی کسی بھی مریض تو کہنا بھی نہیں چاہیے، کسی بھی انڈیویجول کو، کسی بھی انسان کو اگر کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کوئی سٹریس ہے، ٹینشن ہے، کوئی اور ایسی پیچیدگی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو بھی اویلیبل ہو، سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، ان سے بات کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی آپ اہم بات کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دیگر بیماریوں کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے یا ڈاکٹر پھر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ سرجری کرا لیں ورنہ یہ پھیل جائے گی، علاج کرا لیں، میڈیسن لے لیں، تو جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ چلیں کسی وقت جا کر علاج کرا لوں گا، وہ بھی بڑھ جاتی ہیں، وہ بھی پھیل جاتی ہیں، ان کی انٹینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے اگر وقت پر تشخیص نہ ہو، وقت پر علاج نہ ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ دیکھا یہ گیا آج کل ریسرچ کے مطابق ہر مسئلے کے لیے ارلی انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ ارلی انٹرونشن کا مطلب ہے کہ جتنی جلدی ہم اس بیماری کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ہم اس کو مینج کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا اس مریض کے لیے، بیماری کم بڑھے گی، اس کی سیویرٹی کم بڑھے گی، علاج کی ڈیوریشن کم ہو جائے گی، اور جتنا لیٹ لایا جائے گا اتنا ہی بیماری بڑھتی چلی جائے گی، تو اس کا علاج ایک تو زیادہ لمبا ہوگا، دوسرا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ علاج پاسبل بھی نہیں ہوتا، 100% پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس طرح باقی بیماریاں ہیں، شوگر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر کی بیماری، باقی بیماریوں میں جتنا جلدی ان کو علاج کیا جائے، بلکہ اب تو بات پریونشن کی طرف آ گئی ہے کہ بیماری ہونے سے روکا جائے۔ وہ کون سی چیزیں، کون سے ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی میں، ہمارے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ذہنی مسائل کریٹ کر رہے ہیں، اور ہم اگر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ کام کریں، ان کو ختم کریں، تو یہ مسئلے ہوں ہی نہ، یا کسی حد تک ہم ان کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اب بات وہاں پہ آ گئی ہے، اور اوبیسلی جتنی جلدی ان کے اوپر کام کیا جائے اتنا ہی ان کا اثر بہتر ہوتا ہے اور مسائل بڑھتے نہیں ہیں۔ سر مجھے بھی بتائے گا کہ اب ظاہر لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا اہم ہے کہ وہ جائیں کس کے پاس، اگر اس بات کا ادراک کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ذہنی مسئلہ ہے۔ کچھ ظاہر باقاعدہ میڈیسن کے ساتھ علاج کرتے ہیں، بڑے ہاسپٹلس میں بیٹھتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو ظاہر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کیسے پتہ ہو کسی کو کہ وہ جس کے پاس جا رہا ہے وہ باقاعدہ صحیح ڈاکٹر ہے، مجھے اسی کے پاس جانا چاہیے، یہ میری تشخیص بھی ٹھیک کرے گا، میرا علاج بھی ٹھیک کرے گا؟
देखिए फैक्ट्स तो आपने अभी बताए हैं, पाकिस्तान में 1000 से कम साइकियाट्रिस्ट हैं रजिस्टर्ड, और पॉपुलेशन के लिहाज से 2.5 लाख, एक मतलब सारे पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि यहाँ से हमने मरीज देखने हैं तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास कोई 2.5 लाख की फिगर आती है। इसी तरह जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी बहुत कम है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में फर्क क्या है, किसके पास जाना है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते, वो दवाई नहीं दे सकते, वो बगैर दवाई के जहनी अमराज का इलाज करते हैं। और जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, उसके बाद उन्होंने नफ्सियात में स्पेशलाइजेशन की होती है और वो दवाई के साथ इलाज करते हैं, और वो बगैर दवाई के भी करते हैं, दोनों करते हैं। तो आपने हर बीमारी का इलाज जो है वो दवाई के साथ नहीं होता और हर का साइकोलॉजिकली नहीं होता, कॉम्बिनेशन हो सकता है और सिविरिटी पे डिपेंड करता है। अमूमन अगर मसला इतना ज्यादा नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बगैर दवाई के इलाज करें, और अगर मसला बहुत बढ़ गया है तो फिर हम दवाई का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि दवाइयाँ गलत हैं या उनके असरात, उनके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, इसलिए क्योंकि दवाई जो है वो लंबे अरसे के लिए खानी पड़ती है, तो मरीज अमूमन बीच में छोड़ देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन और दवाइयों का कॉम्बिनेशन दें। अब ये कैसे पता चले कि किसके पास जाना है? मेरे नज़र में आप किसी के पास भी चले जाएं, एज लॉन्ग एज यू आर सीकिंग हेल्प। अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर के पास जो कि साइकियाट्रिस्ट नहीं है उनके पास भी चले जाएं, जनरल फिजिशियन के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, ताकि एटलीस्ट आपको इनिशियली ये देख लिया जाए कि आपको नफ्सियात की कोई बीमारी हो रही है, और फिर वो आगे रेफर कर सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट को, या आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी अवेलेबिलिटी हर जगह एक्सपर्ट्स ही नहीं है, हर जगह साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते। तो लेकिन जनरल फिजिशियंस होते हैं, BHU के अंदर, THQ के अंदर, हर जगह हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें डॉक्टर्स तो अवेलेबल हैं। तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो फिर आगे रेफरल पाथवे से आपको किसी बड़े अस्पताल में भेज सकते हैं जहाँ पे कोई एक्सपर्ट बैठा हो, या एटलीस्ट उनको इतना ट्रेनिंग थोड़ी बहुत अब दी जाती है मेडिकल कॉलेज में और बाद में भी, कि वो बेसिक हद तक तो एटलीस्ट वो कोई ना कोई इंटरवेंशन कर सकते हैं, वो आपकी बात सुन सकते हैं, आपको कोई मशवरा दे सकते हैं, कोई दवाइयों के मुतालिक बता सकते हैं। तो जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हो आप उसको यूज करते हुए किसी डॉक्टर के पास चले जाएं या किसी थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, आगे वो आपको रेफर कर देंगे। और जितना बड़ा ये बड़े शहर में है और जितना बड़ा ये मसला है उसमें ज़ाहिर शहरों में तो शायद ये दस्तयाब भी हैं, और जो मगर देहातों में फिर क्या किया जाए? हुकूमती इंटरवेंशन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा, हुकूमत को भी इंटरवीन करना चाहिए, जितना संजीदा ये मसला है। बिल्कुल हुकूमत को करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि हर देहात में आप साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बिठा दें, इसलिए क्योंकि इतने हैं ही नहीं है, लेकिन हुकूमत ये कर सकती है कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है और ट्रेनिंग दे सकती है। अवेयरनेस जनरल पब्लिक में भी नफ्सियाती मसाइल के मुतालिक, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, और डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। वो डॉक्टर के देखिए हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसा कि हर देहात में कोई ना कोई डॉक्टर या डिस्पेंसर तो बैठा हुआ है, कोई ना कोई हेल्थ वर्कर बैठा हुआ है। तो आप अगर उनको इतनी बेसिक ट्रेनिंग दे दें कि वो नफ्सियात के मसाइल आइडेंटिफाई कर सकें, उनको ये पता चल जाए कि इस बंदे को कोई नफ्सियात का इशू है और इनको कहीं भेजना चाहिए। जिस तरह फिजिकल बीमारियों के लिए फर्स्ट एड है कि आपने इमरजेंसी की सिचुएशन में फर्स्ट एड फराहम करते हैं, उसकी ट्रेनिंग हर बंदे को दी जाती है। उस नफ्सियात की बीमारियों में भी फर्स्ट एड होती है जो कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कहलाया जाता है, वो हर बंदे के लिए बनाई गई है। कोई थोड़ा सा बड़ा लिखा बंदा हो वो सीख सकता है, वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, और आपको हर जगह कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इनिशियली मैनेजमेंट दे सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग्स बनाई गई हैं MHCAP की, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की, प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्लस की। ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे इनकी अवेयरनेस क्रिएट करना, इनकी ट्रेनिंग्स अरेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके कोई ना कोई हेल्थ केयर वर्कर हर देहात में तो मौजूद है। आपकी डिस्पेंसरीज नहीं हैं तो BHUs हैं, THQs हैं, हर जगह लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं जो घर घर जाती हैं। तो हमें सिर्फ उसको स्ट्रीमलाइन करना है कि हम उनकी ट्रेनिंग इतनी कर दें कि वो जहां फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं वहां पे वो मेंटल हेल्थ की बात भी करें, अवेयरनेस भी क्रिएट करें और आइडेंटिफाई भी करें कि अगर कोई मसला कहीं इशू हो रहा है
تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بیسک انٹرونشن سٹارٹ کر دیں اور پھر نوٹ کر لیں وہ نام، ان کو ریفر کر دیں کسی بڑے ہسپتال میں جہاں پہ ایکسپرٹس ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔